बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार और आज देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2 दूसरे सीज़न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन किराम, बाखबर पाकिस्तान जो एक प्रोग्राम K21 न्यूज़ पे आप मुलाहिज़ा किया करेंगे, आज उसका पहला दिन है और आज हम अपने प्रोग्राम का आपसे तारुफ़ करवाएंगे कि क्या हुआ करेगा बाखबर पाकिस्तान में। आखिर बाखबर पाकिस्तान ही नाम हमने क्यों चुना। गुज़िश्ता कई सालों से बाखबर पाकिस्तान के नाम से गुज़िश्ता चैनल्स पर प्लेटफॉर्म पे आप मुलाहिज़ा करते आए हैं। बाखबर पाकिस्तान का मकसद आज आपके सामने मैं बयान कर दूं। बाखबर पाकिस्तान का जो मंशूर है, जो खासा होगा, सबसे पहले तो हमने आवाम की बात करनी है। पाकिस्तानी आवाम जो दुख तकलीफ़ों में, भूख और अफलाक में मुब्तला हैं, हमने उनकी बात करनी है। हमें वो लाइव कॉल कर सकते हैं। जब वो लाइव कॉल करेंगे तो हम बनेंगे उनकी आवाज़। जब हम उनकी आवाज़ बनेंगे तो उनके साथ जो भी मसले मसाइल हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने सेट पे, K21 न्यूज़ के सेट पे उनको मदऊ किया जाए और उनकी मुश्किलों को सुना जाए और उनकी मुश्किलों को आसान किया जाए। मुश्किलें आसान करने वाली ज़ात तो परवरदिगार आलम की है। हम दिलजोई करेंगे उन तमाम बहन भाइयों से कि जो कभी भी किसी भी मसले में आ जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। बात हो माँ बाप के अदब की। औलाद आजकल क्या करते हैं कि माँ बाप जब बचपन से लेकर जवानी तक उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ कर सकें, माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, लेकिन क्या होता है, वो औलाद माँ बाप को ओल्ड हाउस छोड़ देती है और जब ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं तो फिर माँ बाप बेयार मददगार हो जाते हैं। वही माँ बाप के जो अपनी औलाद को पैदा करके इस काबिल बनाते हैं कि वो कमा सकें, अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, लेकिन वो माँ बाप को वहाँ छोड़ाते हैं जहाँ उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वो माँ बाप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम उनकी आवाज़ बनेंगे। ऐसी बहनें जिनको तलाक हो जाती है, ऐसी बहनें कि जो अपने घरों पे बैठी हैं कि जिनके रिश्ते जहेज़ की वजह से नहीं हो पाते, ऐसी बहनें कि जिनका कोई वारिस नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय परवरदिगार आलम के, हमने उनकी आवाज़ बननी है। वो भी लाइव कॉल कर सकते हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। ऐसे लोग कि जिनके साथ मसले मसाइल होते हैं, ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उन फैमिली से भी हम कहेंगे कि वो हमें रब्ता करें। जब हमसे रब्ता करेंगे तो हम उनकी परेशानी को अपने फ्लोर पे लेके आएंगे और तस्दीक करके उनकी बात को उन इदारों तक लेके जाएंगे कि जो उनके लिए कुछ कर सकें। नाज़रीन किराम, बाखबर पाकिस्तान का मकसद हमेशा ही रहा है कि आवाम की बात करना, अफवाज पाकिस्तान की बात करना, पाकिस्तान में रहने वाली हर उस फोर्स की बात करना, जैसे सिंध पुलिस हैं, रेंजर्स हैं, FC एहलकार है, पाकिस्तान नेवी है। हमने उन तमाम इदारों को उजागर करना है, उनकी बात करनी है और हर उस हीरो की बात करनी है जो पाकिस्तान में रहता है और हीरो कहलाता है। ऐसे कई हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान में हैं। हम उन हीरो को लेके आएंगे अपने सेट पे और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। क्योंकि बात होगी पाकिस्तान की, बाखबर पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात का आज आगाज़ हो चुका है और हमारे दरमियान आज एज अ सेलिब्रिटी हमने उनको इन्वाइट किया, एज अ चीफ गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, आप हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और यकीनन सी बात है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि एक नया कदम रखा है, इलेक्शन की फ़िज़ा आपके सामने है, खुशगवार है और तमामी हलकों में अपनी अपनी पार्टी के मेंबरान अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देखेंगे कि 8 फरवरी को कौन कामयाब होगा। इलेक्शन पे भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। आप इस्तेकाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। अनवर अजीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। अनवर भाई, कैसे मिजाज है आपके? अनवर अजीम खान एडवोकेट। अनवर अजीम खान एडवोकेट। अनवर अजीम खान, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आज आपने हमारी रिक्वेस्ट पे K21 न्यूज़ के बाखबर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो बाखबर पाकिस्तान हमारा प्रोग्राम है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया
کہ نہ صرف میں آپ کے پروگرام پہ کچھ عرض کرتا ہوں بلکہ اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں تک بھی اس چینل کے ذریعے اپنے جذبات اور پیغام سے ان کو آگاہ کر سکوں۔ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے بلا شبہ، اور وقت کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کی مسائل کو اجاگر کیا جائے اور متعلقہ فورم تک ان کی بات کو پہنچایا جائے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا کام جو ہے وہ ثواب جاریہ کہلاتا ہے۔ ثواب جاریہ نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے پاؤں؟ آپ چاہتے تو فرماتے حج کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر صدقے میں میرے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کھجور دے دو۔ واہ! عرض کی یا رسول اللہ کھجور بھی نہ ہو؟ فرمایا ٹکڑا دے دو کھجور کا۔ کیا بات! اللہ کے رسول، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے سب باتیں ہو رہی ہیں، ڈائلاگ جو ہو رہا ہے۔ بے شک۔ عرض کی یا رسول اللہ کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا مسلمان بھائی کو مسکرا کے سلام علیک کر لے، تیری جان مال کا صدقہ نکل کیا جائے۔ بات ہے، کیا بات ہے! واہ 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 واہ! اور آپ یہ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر ہماری یہ صورتحال ہوگی، تربیت کی کمی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم کسی کو سلام کریں تو بڑے مڑ کے وہ غور سے دیکھتا ہے اس بات پہ کہ اس آدمی نے کیوں سلام کر دیا۔ حالات اس قسم کے بن گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا چینل قابل تحسین اقدام ہے آپ کا، میں آپ کو مبارکباد دوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ کریم جو ہے آپ کو اس مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے معاشرے میں، ان کو مدد کرنے میں پورا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور گہری نظر ہوتی ہے آپ کی ان تمام کیسز پہ، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں۔ میں سیاست پہ تو بات کروں گا، لیکن جو کہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارا پروگرام ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے کہ جن کی ایف آئی آر نہیں ہوتی، جو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے ان خواتین کو، ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ایف آئی آر نہیں کرتی۔ تو اپنے شو میں ہم نے اس کو بھی اجاگر کرنا ہے، کیا کہیں گے اس کاوش کو ہماری؟ دیکھیے برادر، بات یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، وہ ہے تو دنیا میں کاروباری آدمی، لیکن کبھی کوئی بندہ جو ہے وہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہ ہو۔ وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہم سے اکثر کہا کرتا ہے تو بڑا سطحی سا جملہ، مگر وہ اپنی وسعت اس کی بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے یہاں نظام ہے، نظام الدین نہیں۔ ہمارے یہاں نظام تو ہے، نظام الدین نہیں۔ کمپنی بڑی اچھی ہے، ڈائریکٹر نہیں ہے۔ پورا نظام زندگی ہمارے قانون، آئین اور دستور میں وضاحت کے ساتھ درج کیا گیا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اصل فقدان ہے۔ بے شک بے شک۔ اصل امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ اس پہ فقدان ہے کہ آپ دادرسی کسی کی کرنا جائیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر سطح پہ ایک مافیا نے جنم لے لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پانی کا بل اگر آپ نے نکلوانا ہے تو رشوت دیجئے، اپنا موٹر وہیکل ٹیکس بھرنا ہے تو لائن میں لگ کے رشوت دیجئے، ورنہ شام تک خوار ہوئی، آپ کی دیہڑی بھی گئی، نوکری بھی گئی۔ کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہے، ایف آئی آر درج کرانا ہے، چکر لگاتے رہیے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اب تو آپ نے بھی سیاست پہ قدم رکھ دیا ہے، کوئی حکمرانوں سے پوچھنے والا نہیں؟ کیا آپ کی پارٹی اس مقصد کو، اس مشن کو لے کے چلے گی؟ دیکھیں پیارے بھائی، سیاست کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ، ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کہیں موجدوں نے، جو موجد تھے لوگ، انہوں نے چھری کو ایجاد کیا۔ بہت سے لوگ اس سے سبزی کاٹتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے سڑے ہوئے جسم کے کوئی حصے کو نکال دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بہت سے لوگ اس سے پیٹ پھاڑنا شروع کر دیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وضع کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس نظام کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی۔ میں دبئی میں ایک جگہ جا رہا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور نے تقریباً کوئی آدھا فرلانگ پہلے، سگنل سے پہلے جو ہے وہ اس نے ٹیکسی ایسا کرنا شروع کر دی۔ پٹھان بھائی تھا۔ میں نے کہا یار خان صاحب، ابھی تو سگنل بہت دور ہے اور آپ نے ابھی سے ایسا کرنا شروع کر دی۔ پاکستان میں اگر ہوتے، کہتے ہیں پاکستان میں اگر ہوتے تو میں سگنل توڑ کے جاتا۔ میں نے کہا یہاں کیوں نہیں توڑا؟ کہنے لگے یہاں قانون پہ عمل درآمد۔ واہ واہ واہ! وہاں قانون، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں، یعنی ایک اچھی بات ہے، یہ نہیں دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسا دبئی میں اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ پرانے ماڈل کی بھی ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو اس کے اور آپ کے پیچھے کروڑوں کی گاڑی میں کوئی شیخ آ رہا ہے اور آپ نے پارکنگ میں لگا دی، تو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ جناب
آپ کو کہہ کے ہٹاؤ. اور یہاں تو اور یہاں تو جناب ایمبولینسیں روک دی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ہارن دے دے کے تھک جاتی ہے, ایمبولینس راستہ ہی نہیں دیا جاتا. ہمارے کتنے بڑے بڑے رہنما, ہمارے بڑے بڑے کتنے کھیلنے والے کھلاڑی, فلانا ڈھماکا, زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا مقام رکھنے والے لوگ, اب دیکھیں کوئی وہاں فرانس میں ٹہل رہا ہوتا ہے, کوئی لندن میں ٹہل رہا ہوتا ہے, نہ ولی ہے نہ وارث ہے, کوئی آرام سے ٹہل رہے ہیں, اور یہاں آتے قوم کے کروڑوں اور اربوں روپے جھوٹی ذات کی نمائش کے لیے برباد کر دی. بڑا اچھا میسیج ہے. انوار عظیم ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا سیاست سے بھی گہرا تعلق ہے, اور کیوں نہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو چنا ہے, جو کہ ایک نئی پارٹی ہے, ایک نیا قدم ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ وہ کامیاب ہو اور عوام کے لیے کچھ کریں. آپ سے مزید گفتگو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ سفیر امن یوسف پاکستانی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, بیپر پہ. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان. یوسف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی بھائی, شکر اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور باخبر پاکستان سے تو خاصا تعلق آپ کا بھی رہا ہے, اور میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے پروگرام کے بارے میں بتائیے گا. علی بھائی سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا کرتے ہیں, ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کی ہماری اچھی دوستی بھی جو ہے چلتی رہتی ہے, اور اللہ سے دعا بھی ہے. جس طرح سے ہر پاکستانی پریشان ہے, میں تو اسی چیز کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ میں صدقات بھی پاکستان کے دینے والا شخص, کہ اللہ پاک میرے وطن کو سلامت رکھنا, میرے وطن کے رہنے والوں کو سلامت رکھنا. میری تو بڑی عجیب سی کیفیت بھی ہو جاتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ جب تک قیامت نہیں آتی, اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اور آپ کو اور پاکستان کے تمام رہنے والوں کو اللہ سلامتی میں رکھے. اور جس طریقے سے ابھی میں بڑے صاحب بات کر رہے تھے, آپ یقین کریں کہ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آج تک سیدھا نہیں کر سکے, بہتر نہیں کر سکے, تو ہم کب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے؟ کس طریقے سے ہم بھی اپنے آپ کو دنیا میں ایک منوا سکیں گے؟ صرف لفظوں میں نہیں. جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک امر نہیں ہو سکتا. تو وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں, اور اس کے بعد یہ ساری باتیں بھی پھر ہمارے منہ سے اچھی لگیں گی. تو بس تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارا ملک یا ہم لوگ پاکستانی, ہمارا ایک اچھا نام کیوں نہیں ہے؟ وجہ کہ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے. یوسف بھائی اعمال تو ہیں, لیکن اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ جب ہم نمازوں سے دور ہو جائیں گے, جب نفسا نفسی کا عالم آ جائے گا, منافقت دلوں میں اتنی بھر دی جائے گی, تو ہم چاہ کے بھی کسی کی مدد کیا کسی کے کام آ ہی نہیں سکتے. بے شک اسی طرح انوار عظیم صاحب ایسا ہی ہے. اسی طرح. یوسف بھائی انما الاعمال بالنیات. بے شک. یوسف بھائی پروگرام کے بارے میں کیا کہیں گے, جو ہمارا منشور آپ نے سنا ہوگا باخبر پاکستان کا, کیا کہیں گے K21 نیوز کے حوالے سے؟ جی آپ کا پروگرام علی بھائی, اللہ سے دعا ہے کہ جیسے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ اتر جائے آپ کی دل کی لوگوں میں بات, کہ ہمارا بھی پاکستان بن جائے خوبصورت پاکستان. اور جو آپ کوششیں کرتے رہتے ہیں, رمضان کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا ہے آپ کو, آپ دین کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں, اپنے ملک کے امن و امان کے لیے بھی آپ بات کرتے ہیں. تو جب تک ایک علی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ لوگ جو نا, یہ جب علی کی سوچ کے مالک بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا بھی پاکستان روشن پاکستان بھی بن سکتا ہے. ابھی تو صرف باتوں میں رہ گئے ہم لوگ. تو میں پھر وہی بات کہوں گا, جب تک باتوں سے نکل کے عمل کی طرف نہیں آئیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بالکل یوسف بھائی, آپ آؤٹ آف سٹی تھے, ہم چاہتے تھے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنتے, لیکن آپ نے بیپر پہ آ کے ہمارا حوصلہ جو افزائی کی, ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اپنا خیال رکھیے گا. یوسف بھائی, یوسف پاکستانی بھائی جو ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتا چلوں انوار بھائی, کہ یہ پاکستان کا صدقہ دیتے ہیں. اچھا. اور یہ وہ شخصیت ہے پاکستان میڈیا کا, پاکستانی عوام کا, ہر نئے سال پہ یہ پاکستان کا صدقہ دیتے ہیں. ایسے پاکستانی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. محبت اور جذبہ, بہت جذبہ ان میں, لائق تحسین, لائق تحسین. بالکل. اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو پاکستان کی محبت اجاگر کرنے میں توفیقات میں اضافہ کرے. آپ کی استحکام پاکستان جناب الگ ہوئی, ایک سیاسی پارٹی سے الگ ہوتی ہے, اور ایک نئے منشور کے ساتھ آپ قدم رکھتے ہیں سیاست میں. سیاسی مہم میں بھی آپ نے آغاز کر دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں
پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی بنا کے ہی کیوں سوچا کہ اب ہم کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی تو کر سکتے تھے آپ. بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال جس قدر بدترین ہو چکی ہے، اخلاقی سطح پر، سماجی سطح پر، ادب و احترام کی سطح پر ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں. آپ اندازہ لگائیے، مختلف ٹی وی چینل پہ پہلے آیا کرتے تھے 50-50 پروگرام، ہنسی مذاق کے آیا بالکل کرتے کامیڈی، اور جس سے لوگوں کو ایک ذہنی تفریح ملا کرتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اپنی ٹینشن سے ان کو باہر لینے کا موقع ملتا تھا. لیکن اب سیاستدانوں کو آپ دیکھتے ہوئے المیات اندازہ لگائیے ہماری سوچ، فکر اور قوم کا ہم کس نہج پہ چل پڑے ہیں کہ لوگ اب مزاحیہ پروگرام کو چھوڑ کے جو شام کو ہوتا ہے نا ٹاک شوز دیکھ رہے ٹاک ہوتے ہیں. شو، جو اس میں مکے بازی اور فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کا ایک برا امپیکٹ عوام پر پڑتا ہے. اس کا ایک برا امپیکٹ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاشرے میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو قوم کی تربیت میں، اس کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جب شام کو ہم ہلڑ دکھائیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا سکھائیں گے، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیے میں آپ کے توسط سے اس قوم کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو کم از کم آپ ان لوگوں کی سپورٹ کیجئے کہ جو آپ کے قوم کو شعور سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اس بوسیدہ نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور ایک بات اور، آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ ایک 50 روپے کا پانی کا مٹکا بازار لینے جاتے ہیں اور اس کو ٹھیکری سے بجا بجا کر دیکھتے ہیں کہیں یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، جو ہو سکتا ہے شام سے پہلے ٹوٹ جائے. مٹکا مٹی کا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، گھر لاتے لاتے ٹوٹ سکتا ہے. لیکن بڑی مشکل سے 5 سال کے بعد ملنے والے الیکشن میں ہم پوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، گپے لڑا رہے ہوتے ہیں. یار چھوڑو، کون جا کے لائن میں ووٹ دے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی جان کہ آپ ایسی قیادت کو چننے میں ناکام رہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے قانون سازی کر سکے، آپ کے مسائل پہ بات کر سکے. سیاست کیا ہے؟ سیاست کو کئی عنوان دیے جا سکتے ہیں، مگر میری نظر میں ایک کام سیاستدان اس مستری کی طرح ہے جو گاڑی تو چلانا جانتا ہے، لیکن اگر پلک سے اس کا کور ہٹ گیا تو اس کو جوڑنا بھی جانتا ہو. نہ کہ گاڑی وہی کھڑی ہو گئی اور پریشانی کیا. ہاں آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ کا ایک کیمرہ رکھا بڑی اچھی مثال دی ہے، ہو سکتا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ کا ہو، اس میں آپ نے ایک ساکٹ لگایا، وہ اس کو کرنٹ پرووائڈ کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس ساکٹ کا ذرا سا تار بھی اگر وہاں سے ہٹ گیا تو یہ کیمرہ بیکار ہو جائے گا. اور اگر یہ کام جانتے ہیں تو پھر یہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ اگر یہ کام نہیں جانتے تو پھر بربادی ہے. آپ بیٹھ جائیں یہی گے. حال ہوا ہے. یہ ہمارے قوم اور ملک کا حال ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم اسمبلیوں میں ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کو لیجسلیشن کے معنی نہیں معلوم، سو رہے ہوتے ہیں، گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے مرغیوں کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا. ایسا ہی ہے. بالکل تو ایسا یہ تمام چیزیں کس کا کام ہے؟ قوم کا کام. رہنما قوم چنتی ہے، لیڈر قوم چنتی ہے، اور ایسے لیڈروں کو چنا جائے. یہ الیکشن ایک تحفہ ہے قوم کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں ڈے آف ججمنٹ ہے آپ کا، کہ آپ لوگوں کا احتساب کر سکیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں رہ کے کیا آپ کا کام کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن انوار عظیم بھائی، میں خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ تحفہ ہے، الیکشن ایک تحفہ ہے. قوم کے لیے، کامیابی کا، قوم کے لیے. لیکن جب تمام سیاسی پارٹیز الیکشن قریب آتا ہے تو تحفے تحائف لے کے عوام النساء کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی فاتح قرار پاتے ہیں تو اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہر سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہم بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ احتسابی عمل جب تک شروع نہیں ہوگا، میری بات پر پھر غور فرمائیں، جب تک آپ کی 50% سے زیادہ آبادی جا کے ووٹ نہیں ڈالے گی، ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا. تو لیکن لوگ کیسے ڈالیں جب اعتماد کرتے ہیں؟ استحکام پاکستان کیا عوام کا درد سمجھتے ہیں؟ آپ کا منشور کیا ہے؟ پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کا جو سورج چمکتا ہے نا، وہ سب کے لیے چمکتا ہے. بارش جب ہوتی ہے سب کے گھروں پہ اتنی گرتی ہے جتنی غریب کے جھوپڑی میں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر داستانوں میں، نشانوں میں نشان نہیں رہے گا. مقافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، واٹ ایور یو آر سیئنگ، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے آپ کو آپ کی طرف بھیجنا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. لہذا یہ سیاست تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کی، مسجد میں بیٹھ کے کی،
وہ کہا گیا نا، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی بچتی ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان سیاسی طریقوں سے قوم کو مسائل اور مشکلات سے نکال سکتے ہیں. استحکام پاکستان کا منشور کیا ہے اپنے ناظرین کو اگر آپ بتا دیں؟ بالکل اسی طرح سب سے پہلا منشور تو یہ ہے کہ صاحب مملکت میں خیر اور امن کی بات کی جائے. مملکت اور اداروں سے لڑائی اور جھگڑوں کے اس عمل کو گھٹایا جائے. لوگوں میں یہ احساس و شعور دیا جائے کہ اگر ہم مملکت سے جھگڑا کریں گے اور وطن سے جھگڑا کریں گے تو پھر بچے گا کیا؟ ادارے اور قوم اور ملک جو ہیں وہ اس ملت کا ستون ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم اپنے جذبات میں اپنی ذاتی مفادات کی انا کی تسکین کے لیے ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کریں گے جس سے وہ جو مملکت جن ستون پر قائم ہے اگر اس کے ستون ڈیمیج ہو جائیں تو عمارت تو پھر نہیں رک سکتی. تو ہمارا یہی پیغام ہے، یہی سوچ ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کیا جائے، اپنی عدلیہ کو مضبوط ہونا چاہیے، اپنی اسمبلی کو مضبوط ہونا چاہیے، صوبائی اسمبلیوں کو مضبوط ہونا چاہیے، میئر کا جو سسٹم ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. ضلع اور یونین کونسلوں پہ جو نظام ہے جب تک یہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوگا آپ قوم اور ملت کی تعمیر کرنے میں اس حد تک نہیں کامیاب ہو پائیں گے کہ جو اس کا متقاضی ہے اور ضرورت ہے. بالکل اچھی بات ہے. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اور اللہ. ناظرین کرام، باخبر پاکستان اور استحکام پاکستان، ہم نے سوچا یہ کہ کیوں نہ کسی ایسی پارٹی کو، کسی پارٹی کے لیڈر کو بلایا جائے کہ جن کا نام بھی پاکستان سے ملتا جلتا ہو، پاکستان کی بقا کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور حلقہ کون سا ہے آپ کا؟ جناب میرا حلقہ بڑا مشہور و معروف ہے، 248 لوگ اس کو 90 سے بھی پکارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال الیکشن میں حلقہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے ووٹروں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ووٹروں کو ضرور، ہمارے یہاں کوئی ایسا انتظام نہیں کہ سارے امیدواروں کو ایک پینل پہ بٹھایا جائے نا، ان کو شام کو انٹرویو کیا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے. ہم الزامی سیاست کرتے ہیں، فلانا یوں ہے فلانا یوں ہے تو بھائی منشور دو، اپنا پروگرام بتاؤ. آپ اتنے سال سے اقتدار میں، بتائیے آپ نے ملت کے لیے کیا کیا ہے اور جو سامنے والا آ رہا ہے اس کی ایبیلٹی کیا ہے. قومی اسمبلی میں لوگ جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کا کام ہے قانون سازی. قومی اسمبلی کا کام ہے جیسے کہ آپ نے معاملات کو طے کیا، آپ چلے جائیں نارتھ ناظواد میں نادرا کا ایک سینٹر ہے، لاکھوں کی آبادی کے لیے ایک سینٹر بنایا گیا ہے. ساری رات اور سارا دن وہاں پر بچے بوڑھے خوار ہو رہے ہیں. اس کو کون حل کرے گا؟ قومی اسمبلی جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ حل کریں گے. متعلقہ وزارت کرے گی، متعلقہ وزیر کرے گا. آپ 4 سینٹر بنا دیں یار، سارے پیسے لے کے تو کام کر رہے ہیں، اللہ نام پہ کام کر رہے ہیں. ایزی سینٹر ہے کیا وہ؟ ہر قدم قدم پہ چیزوں کے پیسے ہیں. شناختی کارڈ نکلوائیں اس کے پیسے ہیں، کاپی نکلوائیں اس کے پیسے ادا کرتے ہیں آپ، بے فارم جمع کرائیں اس کے پیسے ہیں. پھر بھی لوگوں کو آپ نے اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے کہ بس کیا بتائیں. کبھی آپ وہاں وزٹ کیجئے، کیمرہ لے کے جائیے، کس اذیت سے لوگ وہاں گزر رہے ہیں، عورتیں بچے بوڑھے. یقین مانیں رات کے 3 بجے بھی 4 بجے بھی لائن لگی ہوئی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. انوار عظیم خان ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین کرام. باخبر پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان سید علی ابرار حاضر خدمت ہے. انور عظیم خان، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اور سیاست سے آپ کا تعلق بڑا، کہتے ہیں کہ جب کسی پارٹی سے کسی گھر کو چھوڑ کے آپ جب نیا گھر تعمیر کرتے ہیں نا تو وہاں کا رہن سہن چہل پہل بڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے سیاسی پارٹی تھی، آپ اس کا بھی حصہ تھے یا استحکام پاکستان ہی سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا ہے؟ سیاست کا آغاز تو میں نے طالب علمی کے زمانے تھے، اسٹوڈنٹ لائف سے کیا. اردو سائنس کالج یونین کا پریزیڈنٹ رہا، کراچی یونیورسٹی میں رہا، اسلامیہ سائنس کالج میں بھی یونین کے سلسلے میں رہا. پھر قومی اتحاد کی ایک تحریک چلی تھی، کراچی طلبہ اتحاد، بالکل اس کا میں کراچی کا چیئرمین رہا. اور اسی طریقے سے تو شروع سے سیاسی دلچسپی رہی ہے. اس لیے رہی ہے کہ بھئی جو معاشرے کے اندر آپ یہ کردار گمنامی میں آپ بیٹھ جائیں نا، گھر میں بیٹھ کے کوستے رہیں نظام کو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات ہے.
کہ یہ برا وہ برا. بھائی برائی کے خلاف یا تو ہاتھ روکو یا قلم سے اور عمل سے کچھ کام کرو, اور کم از کم دل سے برا جانو. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں مناسب نہیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اوپر بات کریں, ان کی نشاندہی کریں. جب آپ اتنے منجے ہوئے ہیں, تمام ہی سیاسی پارٹیوں سے آپ کی اچھی قربت رہی, بالکل. اور استحکام پاکستان جس کو کوئی جانتا ہی نہیں, تو اس کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ میں ایک ہاں یقیناً ایک آپ کا ذاتی طور پہ ایک میرا سوال یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت سے سفر جو ہیں شروع ہوتے ہیں بہت جلدی, لیکن بہت جلدی وہ ترقی کی گامزن پر آ جاتے ہیں, کامیابی ان کو مل جاتی ہے. اصل میں نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نہج پہ اب سیاست آ چکی ہے اس میں پارٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پارٹیوں کا طرز عمل بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ وہ جو پارٹیاں ہیں وہ آپس میں کسی معاملات پہ, قومی مشکلات اور معاملات کے اوپر آپس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرتی ہیں. یہ اصل امتحان ہے. اگر ہم مختلف پارٹیوں میں بٹے رہیں اور ٹکڑوں میں بٹے رہیں اور قوم ملک کو اپنے اتحاد سے اور اپنی عقل و فہم سے کچھ نہ دے سکیں, تو مجھے بتائیے پھر اس پارٹی کا یا اس آدمی کا, اس لیڈر کا پھر کیا فائدہ رہا. اصل ہوتی ہے آؤٹ پٹ. آپ کوئی بھی, اب جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیابی حاصل ہو سکے گی؟ مشکل ہے یا کچھ مشکل نہیں ہے؟ بات یہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ مایوسی کفر ہے. بے شک. اور ہمارا یہ ایمان ہے, حضرت علامہ اقبال فرما کے گئے کہ پیوستہ رہ شجر سے اور امیدیں باہر رکھ. ہم توقع کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کے اندر آپ جو ہیں وہ گول کیپر کی طرح بیٹھ کے سامنے والے مقابل کے پوسٹ پر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں. ہمارے یہ کام نہیں گول چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ بھیا ڈال لے گول. کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر عطا فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات, بالکل ہر آپ کا جتنا بھی عمل کا دار و مدار ہے آپ کی نیت کے اوپر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینکا, وہ چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر آئی تھی, اور اس نے یہ کہا تھا کہ یار اس عمل میں میرا, یہ بے شک. نیک عمل میں میرا معاملہ شریک کیا جائے. ہمارا بھی یہ کام ہے بھائی, اذان دیتے رہیں, اذان دیتے رہیں. نماز پڑھنے کو اگر لوگ سمجھیں تو اس پہ لبیک کہیں, آئیں ملیں جلیں, قوم اور ملت کے لیے کام کریں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہی نظریہ ہے, یہی سوچ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مارکا ہے آپ کا, بہت بڑی سیٹ ہے یہ. بس یار وہ کیا ہے نا کہ جو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اور خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں تو زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, کیسے کیسے جاہل نظام میں ہم ان کے پیروکار ہیں, جہاں یعنی کوئی اخلاقیات کا کوئی سائنس ہی نہیں تھا, معاملات کا کوئی وہی نہیں تھا, آپ نے پورے نظام کو بدل دیا. ہم ان کے پیروکار ہیں. دنیا میں دیکھیں تو وہ چیئرمین ماؤ زیدنگ جو ہے افیم زدہ گورنمنٹ کو, پورے لوگ کیا تھے وہی سنا ہے ہم نے بچپن میں کہ صاحب وہاں مال اسی طرح کا تھا, لیکن جناب انہوں نے ایک انقلاب وہاں پیدا کیا. تو انشاءاللہ اگر صحیح سوچ کے ساتھ, مثبت سوچ کے ساتھ, چاہے وہ سیاست کی جائے, سنسیئرٹی آلویز لیٹ دا گریٹ فاؤنڈیشن آف یور ریلیشن شپ, چاہے وہ دوستی ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے تعلقات ہوں, چاہے مملکت کے اسرار و رموز ہوں, اس میں سنسیئرٹی بنیادی چیز ہے. مکان بناتے ہیں آپ, سنسیئرٹی نہیں رکھیں کیا مکان بنے گا؟ تو جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں کپڑے پہن کے بار بار چیک کرتے ہیں کہ کالر صحیح ہے, کوٹ صحیح ہے, تو اسی جذبے کے ساتھ ہمیں ملت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل بڑی اچھی بات کہی آپ نے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, جب عوام کا خیال آپ اب کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے جیتنے کے بعد بھی اگر آپ ان کی دل جوئی کر لیں تو آئندہ آپ کو یہ کیمپین لگانے کی ضرورت نہیں آئے گی. کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے. بالکل, عوام کے ساتھ رابطہ رہنا رہے چاہیے. گا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب یہ چھنی ہوتی ہے, جب الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور لوگ منتخب ہوتے رہتے ہیں, تو وہ چھنی جو ہے نا وہ لوگوں کو چھانتی رہتی ہے, سنسیئر قیادت اوپر آتی جاتی ہے. ہمارے یہاں ملک میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی کے بعد سے جمہوریت کا جو نظام ہے وہ تسلسل نہیں پا سکا. اب اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں, اس نے کیا, ایسا کیا, ویسا کیا, تو وہ تو پھر اپنی جگہ باتیں ہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے, یہ طے شدہ فارمولہ ہے کہ اگر ہمارے مملکت میں ہمارے سیاستدان ایک مقام پہ نہیں اکٹھے ہوں گے,
اپنی ناک سے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، معاملات کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں گے تو گھر کا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہے گا جناب. ورنہ آپ 4 بھائی ہیں، گھر میں جھگڑا شروع کر دیں، کوئی آپ کا موبائل لے جائے گا، کوئی آپ کی پینٹ اٹھا کے بھاگ جائے گا، کوئی ٹیبل لے کے بھاگ جائے گا، تو ہم پھر دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں. ناظرین کرام، بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ لمحات کہ جب آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں گے، لیکن کیا فائدہ؟ سوچ تو رکھیں لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکیں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہر سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ جو وعدے اب کر رہے ہیں اب ان کو پورا بھی کیا جائے، اقتدار میں آئیں. اور جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بھوک افلاک ہوتی ہے، پھر وہی لوگ خودکشی کرنے پہ تو آمادہ ہو جاتے ہیں، عزتیں سستی ہو جاتی ہیں. بس ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. اور میں بتاتا چلوں باخبر پاکستان کہ آج پہلے پروگرام کی جو مبارکبادیں آ رہی ہیں وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. لاہور سے ہمارے سعد رفیق ہیں جو کہ وزیر ریلوے بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے مبارکباد پیش کی. میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فاروق ستار MQM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے بھی مبارکباد دی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. خالد مقبول صدیقی جو کہ کنوینئر ہیں MQM پاکستان کے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. اور TLP مطلب پاکستان تحریک لبیک جو کہ بڑی ابھرتی ہوئی جماعت ہے، آپ کے لقمان قادری آپ نے بھی مبارکباد پیش کی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور استحکام پاکستان پارٹی کے سید علی حسین نقوی بھائی نے بھی ہمیں مبارکباد پیش کی. اور استحکام پاکستان سے ہم نے جن کو مدعو کر رکھا ہے انور عظیم خان ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے بھی مبارکباد دی. اور ایک جناب دفعہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ قوم ملت کی تعمیر میں آپ کا چینل، آپ کی ذات، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے تمام اسٹاف پاکستان کی ترقی و تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے گا. بالکل ناظرین کرام، کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی. افواج پاکستان جو ایک سانحہ ہوا گزشتہ دنوں، میں سانحہ کہوں یا کیا کہوں، لیکن ہماری فوج کے ساتھ ہمیں شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. بے شک اسی طرح ہمیں ان کو لے کے چلنا ہے کیونکہ باخبر پاکستان لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم و ایسا ہی ملزوم ہے. ہیں. ایک دوسرے کے اگر ملک جو کیا نام ہے، ملک ایک درخت ہے نا، تو ادارے اس کی شاخیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ صاحب درخت کو بیچ سے کاٹ دیں یا اس کی شاخوں کو کاٹ دیں. وہ ایک مکمل درخت ملک میں سایہ فراہم کرتا ہے. اور ادارے، لوگ، عوام اور زندگی کے مختلف طبقات، آپ ہیں، وکلا ہیں، صحافی ہیں، عوام ہیں، سوشل لوگ ہیں، سول سوسائٹی ہے، عدلیہ ہے، اللہ عادل قیاس، آپ اس میں جوڑتے چلے جائیں گے. یہ سب پیڑ کی وہ شاخیں ہیں جو اپنی مملکت میں ایک سایہ اور اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. بڑی خوبصورت تو بات یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر انسان ہے، خرابیاں آتی ہیں، لیکن خرابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر پھونک تماشا دیکھیں. ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے دشمنوں کے عزائم کامیاب ہو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ پڑوسی ملک سے ایک آدمی نے، میں نے سنا اور میں تو بہت ہی دکھ اور تکلیف میں آیا اور دکھ میں پیدا ہوا، اس لیے کہ میرے والدین تو ہندوستان بریلی سے ہجرت کر کے اپنے جسم کے صرف کپڑے اور تعلیم لائے تھے بھائی جان. کوئی نوٹوں کی گڈیاں نہیں لا سکے تھے اور کوئی بکسے لے کے نہیں آئے تھے. ہم نے اسی وطن میں محنت کی، یہیں آ کے فلاح اور بہبود کے لیے اپنے راستے کو چنا، تعلیم حاصل کرے اور آگے بڑھے. تو آپ یہ انداز لگائیں، وہ شخص انڈیا کا ایک تھا، اس نے ٹی وی میں آ کر کہا کہ جو کام آج تک ہندوستانی فوج نہیں کر سکی وہ پاکستان میں کچھ سیاستدانوں نے جو ہے وہ کر کے دکھا دیا. تو یہ انتشار دور بڑھنے کا مقام ہے ہمارے ہم لیے. دشمنوں کے اعلی کار بنے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم ان کے لیے کتنی بڑی، یہ بتائیے، ملک کے بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ ایک ادارے اور اپنے مملکت اور سالمیت کے تحفظ کے امین کے خلاف جو ہے بڑکا کر ان کو اتنا پہ لے جائیں کہ وہ ڈنڈی لے کے کھڑے ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی خوبصورت بات کہی. اور ناظرین کرام، ہمیں دیکھنا ہے شہداء کو. آج ہم یہاں اگر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں تو افواج پاکستان کا کردار سر فہرست ہے. اور اگر ہم ان کو اجاگر کریں گے
تو یہ پاکستان سے محب الوطنی کا اپنے اسباب بچوں کے بنے گا۔ تحفظ کا سبب ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیسے قربانیاں دے رہے ہیں، کیسے لوگوں کیا نام ہے شہید ہو رہے ہیں، اور کیسے شہید کیا جا رہا ہے۔ جب تک لوگ گھر میں شامل نہ ہو، کسی کی بھی پراکسی وار جو ہے وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے مملکت کا المیہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں پراکسی وار کھیلی جا رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان کی جگہ ہو، چاہے وہ صوبہ سرحد میں ہو۔ کس طریقے سے ایجنسیوں اور ان سے منسلکہ لوگ اور سلامتی کے اداروں کو اور پولیس کے اداروں کو شہید کیا جا رہا ہے، ملک کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان مشرقی پاکستان کے اس المیہ کو بھی آج تک جو ہے وہ نہیں یاد کرنے پہ تیار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر یہ ملک قائم کیا گیا تھا۔ اللہ کے پیغام اور اللہ کی مملکت اور اللہ کے نام کے لیے اس وطن کی تعمیر کی گئی تھی، اور رب العالمین کے وہ جذبہ تھا لوگوں کے اندر محبت کا کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی آباد حویلیاں چھوڑ کر، اپنے بچوں کو کٹوا کر، اپنے بچوں کو نیزوں پر چڑھا کر، اللہ اکبر۔ عورتوں کی عصمتوں کو برباد کرا کر، اپنے آپ کو بے تخت و تاراج کر کے اس وطن کی تعمیر کے لیے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ خدا را ملے ملک کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ملک۔ میں آپ سے درد مندی سے عرض کروں گا، کوئی اس میں سیاست نہیں ہے کہ آج جن کے پاس ملک نہیں ہے فلسطین کو اس کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ انور عظیم بھائی کی آنکھوں کے آنسو یہ بتا رہے ہیں کہ محب الوطن پاکستانی ہونا شرط ہے مسلمان کی۔ بالکل اور ایمان ہے۔ میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جناب بہت محبت کہ آپ آپ تشریف کی، لائے۔ بہت سب علی سے بھائی پہلے تو میں شکریہ۔ اگر میں نام توقع کروں گا کہ قوم اور ملک کی تعمیر کے کردار میں آپ مجھے کبھی کبھی اپنا حصہ، بے شک چڑیا کے قطرے کی مانند، لیکن ضرور عطا کریں، کیونکہ آپ بھی ان لوگوں کو پروموٹ کریں جو مثبت سوچ سے آپ کے پیغام کو آگے اجاگر کریں۔ یہی آپ کے پروگرام کا حسن ہے، اور میں یہ توقع کروں گا کہ آپ جو ہے جھگڑے فساد کو اپنے پروگرام میں نہیں بدلیں بالکل گے، ایسا ہی ہے، بالکل بلکہ ایسا ہی کوشش کریں گے کہ لوگوں سے ان سے منشور پہ مملکت کی تعمیر کے لیے جو پیغام یکجہتی کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے دینے والے لوگ ہیں ان کو آپ آگے بڑا لائیں۔ اچھا میسیج بہت ناظرین شکریہ۔ کرام، انور عظیم خان صاحب نے بڑا اچھا پیغام دیا، اور یہی مقصد ہے میرا کہ عوام کے جو مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے میرا پروگرام ایک نیکی اور ایک اچھی سوچ لے کے اجاگر ہوگا، اور انشاءاللہ، جس سے لوگ اللہ تعالیٰ مستفید کو ہوں گے۔ کامیاب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام ہی احباب کا، سیاسی مذہبی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے افواج پاکستان کی بات ہو رہی تو بریگیڈیئر حارث نواز جو کہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، انہوں نے بھی، جو کہ وزیر داخلہ سندھ ہیں، اور انہوں نے بھی نیک خواہشات اور اپریشیٹ کیا کہ باخبر پاکستان پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ پلیٹ فارم K21 نیوز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری گورنر سندھ، ان کی نیک تمنائیں، فاروق ستار بھائی، شرجیل مہمن پیپلز پارٹی سے، شیلہ رضا، SM نقی، اور لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق نے ہمیں مبارکباد پیش کی۔ TLP تحریک کے لقمان قادری نے ہمیں نیک تمنائیں اور مبارکباد پیش کی۔ ناظرین کرام، ایسے کئی نام ہیں کہ جن کو میں گنواتا چلوں تو پروگرام کا وقت کیونکہ اختتام کی جانب ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کل سے جو باخبر پاکستان کا آغاز ہوگا انشاءاللہ ایک نئی سوچ کے ساتھ ہوگا۔ سید ناصر حسین شاہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے بھی نیک تمنائیں اور مبارکباد۔ سعید غنی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، کراچی کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ نے بھی مبارکباد پیش کی۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پیار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان میں محبت، بھائی چارگی کو فروغ دیں، اور نئے مہمان اور نئے انداز کے ساتھ کل اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔